अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़ैनब ने अस्पात में सर हिलाया और इसके पीछे खिड़की की तरफ मुड़ गई। खिड़की के साथ ही छोटी सी मंडीर थी जिससे ज़रग़ाम तो तेज़ी से गुजर गया, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी खौफज़दा नज़रों से देखती रह गई। ज़रग़ाम अली ख़ान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी तक वहीं खड़ी थी। इसने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और फिर अगले 5 मिनट में वो साथ वाले घर के सेहन में थे। सेहन की दीवार फलांग कर मुख्तलिफ गलियों से होते हुए एक मेन रोड तक पहुंचे जहां ज़रग़ाम अली ख़ान की गाड़ी खड़ी थी। वो रैश ड्राइविंग करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। ज़ैनब को ज़ीनिया के कमरे में छोड़कर इसे कुछ ज़रूरी हदायत देकर वहां से गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में इसने सफ़वान को सारी सूरत हाल बताई और इसे हॉस्पिटल जाकर ज़ैनब की खबरगिरी रखने के लिए कहा। इसने अपनी गाड़ी एक दोस्त के घर छोड़ी और दोस्त की गाड़ी लेकर ठीक 8 बजे वो अपने गांव में था, जहां सुबह सुबह ऐलान किया गया था आज ज़रग़ाम अली ख़ान की दस्तार बंदी की जाएगी। सुबह 10 बजे के करीब फ़ाइका ज़ैनब के कमरे में आई और काफ़ी देर दरवाजे पर दस्तखत देने के बाद जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो सुल्तान खान, सफ़ीर खान और बाकी सबको बुला लाई। जब एक्स्ट्रा की के साथ दरवाज़ा खोला गया तो अंदर ज़ैनब की गैर मौजूदगी पर सबको सांप सूंघ गया। सबसे पहले होश में फ़ाइका आई। बाबा वो ज़रग़ाम ले गया इसे। इसकी बात पर वो होश की दुनिया में लौटे। वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। सुल्तान खान ने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और नज़ाकत को कॉल मिला दी। नज़ाकत, अपने बंदों को लेकर इस्लामाबाद आओ। साहब खैर तो है, आज ज़रग़ाम अली ख़ान की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नज़ाकत, जल्दी शहर पहुँचो। साहब अगर ज़रग़ाम अली ख़ान को मारना है तो शहर आने की क्या ज़रूरत है, वो तो अभी गांव में है। इसकी आज दस्तार बंदी हो रही है क्या? इसकी बात पर इनका मुंह खुला का खुला रह गया। सुल्तान खान हाथों में मोबाइल लिए गुमसुम खड़े थे। अगर वो गांव में है तो ज़ैनब किसके साथ भाग गई? उन्होंने अपनी बीवी को मशकूक नज़रों से देखा, जो खुद भी ज़रग़ाम अली ख़ान की गांव में मौजूदगी के बारे में सुनकर काफ़ी परेशान लग रही थी। सुल्तान खान ने इनकी हालत देखते सर झटका और सफ़ीर की तरफ रुख किया। सफ़ीर, अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करो और सारे हॉस्टल्स छान मारो। इसके यूनिवर्सिटी की दोस्तों से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लो। सफ़ीर को हदायत देकर वो अपने मोबाइल पर कोई नंबर प्रेस करने लगे। नज़ाकत, तुम्हारी बहन ज़रग़ाम की हवेली में काम करती है ना, इससे पता करवाओ क्या ज़ैनब ज़रग़ाम की हवेली में मौजूद है? जी सरदार, मैं जल्द से जल्द पता करवा कर आपको बताता हूँ। दर्दाना बेगम ने गला घंघार कर सुल्तान खान को मुतवज्जो किया। सुल्तान खान दब के बहन के सामने बैठ गए। सुल्तान खान, तूने ज़रग़ाम अली ख़ान को हल्का ले लिया। वो अपने बाप की तरह सीधा सादा नहीं, वो बहुत शातिर दिमाग का है। इस लड़की को लेकर वो वहीं गया होगा और मुझसे लिखवा लो, दस्तारबंदी के बाद जरगा बुलवाएगा। और दर्दाना की बात पर वो किसी गहरी सोच में गुम हो गए। सफ़वान 8 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुंचा। खाने पीने के कुछ मालूमात लिए वो दरवाजे पर दस्तखत देता अंदर दाखिल हुआ। सारी रात के जगरते के बाद ज़ैनब बेगम सो रही थी। खटके की आवाज़ पर वो कच्ची नींद से बेदार हुई और चादर से अपना चेहरा छुपाते हुए उठकर बैठ गई। सफ़वान ने अंदर दाखिल होकर हाथ में मौजूद बैग एक साइड पर पड़े टेबल पर रखा और नज़रें झुकाए एक साइड पर रखे बेंच पर बैठ गया। ज़रग़ाम ने आपके बारे में बताया था, ये आपके खाने पीने का कुछ सामान है। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को भी मैंने बता दिया है। आप यहाँ तीमारदार की हैसियत से रहेंगी। आप बिल्कुल यहाँ पर महफूज हैं। इसकी बात पर इसने इस बात में सर हिलाया और सफ़वान उठकर बाहर की तरफ चल दिया। बात सुने। इसकी पुकार पर वो बगैर मुड़े रुक गया। मुझे आपका मोबाइल चाहिए। मुझे किसी को अपनी खैरियत की इत्तला करनी है। माफ़ कीजिएगा, मुझे ज़रग़ाम ने आपको मोबाइल देने से मना किया है। इसकी बात पर वो तिलमिलाकर रह गई और बंद दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया था। इसका एक दिल किया वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जानती थी अगर यहाँ से भाग गई तो इसका बाप इसे आसानी से ढूंढ लेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ से मजबूत और कोई ठिकाना नहीं। और अगर इसका बाप इस तक पहुँच गया तो इसके अतनाब से इसे कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि सुल्तान खान के दिल पर इसके बेटे की मौत की आग जल रही है और इस आग में जल कर न जाने अभी किस किस ने भस्म होना था। वो चुपचाप अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में मुंह हाथ धोकर पैकेट में से खाना निकालकर खाने लगी। खाना खाकर वज़ू की नीयत से वॉशरूम में घुस गई।
باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری شخصیت پر پڑی جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سنہری بالوں کی چوٹیاں، بے حد گوری رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں زرغام علی خان کی مشابہت نظر آئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر اٹک گئی۔ سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پن تھا۔ بائیں ہاتھ کی مخملی انگلی میں ڈائمنڈ کی بیشتر قیمت رنگ پڑی تھی جو اس کی ہاتھ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال سننے کے بعد یہاں وہاں ٹہل رہے تھے۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ زرغام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے۔ سردار علی سلمان پاشا نے مجھے بھی بلوایا ہے۔ تو تم جاؤ۔ سلطان یقیناً وہ زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا۔ وہ ان کی بات پر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دردانہ اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں انہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ سلطان خان پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے، اسے وہیں جہنم واصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نظریں زینب کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرغام علی خان چاہتا ہے تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ اور سلمان پاشا کی بات پر سلطان خان حق کا دھکا رہ گئے۔ وہ کیا سوچ کر آئے تھے جبکہ زرغام علی خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں ایک ہفتے تک لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے زرغام علی خان طنزیہ سی ہنسا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو طیش دلا گئی اور اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرغام علی خان پر تان لیا جبکہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرغام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔ زرغام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا جبکہ سلطان خان نے زہر خندہ نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اپنا پسٹل نیچے کر لیا۔ زرغام تم اس لڑکی کو حویلی میں لے آؤ۔ لے آؤں گا امو جان، بس ایک ہفتہ جو سلطان خان نے مانگا ہے وہ پورا ہونا دیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کیا بہانہ بنائے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ زرغام چھوڑ دو، بس کرو، اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھر دی۔ امو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے۔ ابھی تو میں خاموش ہوں، طوفان اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں لوٹے گی۔ اور زیادہ خاتون نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیاں بھی ایسے نبھاتا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو۔ رات کی سیاہی اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے تھی۔ حویلی کی اونچی دیواروں کے پار اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا اور اس کے اطناب کا نشانہ اس کے ادنی ملازم بن رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرغام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے۔ اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ فلیٹ سے نکلا اور لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے ایک ٹیکسی لی اور اسے اپنی مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اتر آیا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر زینیا کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا لیکن اس سے پہلے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے اس کے ساتھ ہی کھنچتا چلا گیا لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کو ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف بھی وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس کی بات پر زرغام نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی۔ اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل پھسل کر نیچے گر رہے تھے۔
اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہو گئی اور سائڈ سے نکل کر ایک سائڈ پر بینچ پر جا بیٹھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھی تھے۔ ڈاکٹر زینیہ کا معائنہ کرنے لگے، جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کا کندھا زینب کے کندھے کے ساتھ مس ہوا تو وہ خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر اس کے اور اپنے درمیان تھوڑا فاصلہ قائم کر لیا۔ زرغام علی خان کی نظریں سامنے تھیں، لیکن پھر بھی اس نے اس کا چوکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات پھیل گئے۔ وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے ونڈو میں جا کر کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جو ایک ہاتھ ونڈو پہ رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ پاکٹ میں رکھے پوری دل جمی کے ساتھ باہر دیکھ رہا تھا۔ بلو جین پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، سافٹ رنگت، پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر بعد ہاتھ سے پیچھے کرتا، لیکن وہ پھر اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آگے آ جاتے۔ زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر نظریں جھکا لی، لیکن دل پھر سے اسے دیکھنے کے لیے بازد تھا۔ اب کی بار اس نے نظر اٹھائی تو وہ تیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا۔ سردار صاحب مبارک ہو، آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت ہی حوصلہ افزا ہے، ہمیں امید ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ زینیہ کے پاس آیا۔ اپیا، آپ نے سنا ڈاکٹر کیا کہہ کے گئے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں، پھر میں آپ کو دلی لے کر چلوں گا۔ ہم اپنے گھر جائیں گے، امو جان کے پاس۔ زینیہ سب سن رہی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، صرف امو جان کے پاس کیوں؟ کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی جس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی، اس خاموش کمرے میں جس کی سسکیاں گونجتی تھیں۔ بے بسی سے اس کے آنسو نکل آئے، جنہیں ہمیشہ کی طرح زرغام علی خان نے پونوں سے چن لیا۔ وہ پھر جا کر ونڈو کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں گاؤں واپس جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا، تمہیں بھی لے جاؤں گا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی زینب پر ایک گہری نظر ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اور وہ خاموش نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر کیا تھا۔ حب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دل کی گہرائیوں سے ہونے والی محبت، اور جب کوئی اپنا سیاہ سے سیاہ رخ اس ڈر کے بغیر آپ کے سامنے کھول کے رکھتے، آپ تو نہ اس کو دھتکاریں گے اور نہ ہی طعنہ بازی کریں گے۔ جب کوئی بچوں کی طرح آپ کے سامنے اونچا اونچا رو لے یا پھر پاگلوں والی کوئی بات کر کے ہنس لے کہ آپ اسے دل سے جانتے ہیں، آپ سمجھیں وہ مطمئن ہے، اس کی بات صرف آپ کی محدود تک رہے گی، تو اس تعلق کو حب کہتے ہیں۔ زینب کا زرغام کے ساتھ تعلق بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے تو جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے اسے پکار لیا اور وہ بغیر کوئی سوال کیے اسے لینے چلا آیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب پھر جرگہ بلایا گیا، جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ بلیک شلوار قمیض پر سر پر دستار رکھے علاقے کے سارے سرداروں میں موجود تھا۔ سلطان خان سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ 1 ہفتے میں اس نے اسلام آباد کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن زینب سلطان کو نہ جانے زرغام علی خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا۔ سلمان پاشا کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ جناب سردار اعلیٰ، میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرغام علی خان پہلے ہی اغوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا چکا ہے۔ زرغام علی خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اطمینان سے بیٹھا رہا۔ سلمان پاشا زرغام کی طرف مڑے۔ سردار زرغام علی خان، کیا سلطان خان آپ پر جو الزام عائد کر رہا ہے وہ درست ہے؟ زرغام علی خان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی وہ میرے پاس ہے، لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو۔ سلطان خان للکار کے بولے، اسے یہاں لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا ویڈیو پیغام۔ اس نے موبائل ستارے اعلیٰ کے آگے کرتے ہوئے کہا، وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے۔ مجھے ڈر ہے سلطان خان اس کی جان لینے کے در پہ ہے، اور ہاں انہوں نے اس کا زبردستی نکاح پہ نکاح کروانے کی کوشش بھی کی ہے۔ سلطان خان تم اتنا گر گئے ہو؟ جی نہیں سردار اعلیٰ، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگا رہا ہے، لیکن یہ صرف لڑکا نہیں، یہ تمہاری بیٹی بھی کہہ رہی ہے۔ سلطان خان کے کندھے ڈھل گئے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے۔
سلطان خان تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ زرغام علی خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلطان خان، مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان نہیں چاہیے تھی، وہ تمہارا ہی خون ہے، اگر مرتی ہے تو مر جائے، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں، اب جرگے میں وہ بھی شامل ہوگی تو میری بیوی کی حیثیت سے، اور جب تم بیوی کا خون کر دو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے یا پھر دوسری شادی شدہ بیٹی فائقہ سلطان؟ وہ اور اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے۔ زرغام نے ٹیشو اس کی طرف بڑھایا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اسے آرام کے لیے ایک بینچ ہی تھا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک کر رک گئی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی اور 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کر ہی اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگ رہا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلیں۔ اس نے مشکل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی چلیے، اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرغام علی خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زینیا کے پاس آ کر اس کے سار پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زینب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے نکلتے ہوئے زرغام علی خان لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کانپتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے ہی ہانپ گئی۔ وہ فرنٹ ڈور کھولے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے خدا سے دعا کی، بس ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرغام علی خان کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جس وقت اسے تھاما تو اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ وہ اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اپنے فلائٹ میں لے آیا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔